अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मईशत की मुल्क में ये हालात हैं कि IMF से जो मुआहदा है उसकी मुद्दत में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह चुके हैं। वज़ीर ख़जाना अब जो डेस्परेट मेजर्स जिनको कहा जाता है वो इस वक्त अपना रहे हैं। बरतानवी और अमरीकी अहदेदारों से हंगामी उनकी तरफ से राब्ते किए जा रहे हैं। कल बरतानवी वज़ीर मुमलिकत और आज अमरीकी सफ़ीर से IMF से डेडलॉक ख़त्म कराने में किरदार की दरख्वास्त की गई। सो इस वक्त बहुत सारे सवालात कई दिनों से उठ रहे हैं। ये जो तजर्बेकार इस वक्त हमारे मुल्क की सिविल क़यादत है उनके ऊपर कि ये 13 जमातों के ऊपर मुश्तमिल है। इनके जो पिछले 14 माह हैं वो मुआशी सूरत हाल के हवाले से बहुत ही ख़राब रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं है बल्कि बहुत सारी बातें की गई थी कि हम मुल्क की मईशत को संवारने के लिए हुकूमत के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई जामे हिकमत अमली कुछ इस किस्म की एक रिफॉर्म्स या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इनके एंड से अभी तक नज़र नहीं आई। इसके बायस जो अस्करी क़यादत है अब हमें नज़र आता है कि उनको भी अपनी पेशा वराना मसरूफियात को एक तरफ रख कर इस तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करना पड़ी है। आप लोग जानते हैं कि कल सिविल और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी और आखिरकार तवीलुल मुद्दती एक मौशी बहाली का प्लान जो है वो बनाया गया। वज़ीर आज़म की सरबराही में ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये कायम की गई है, जो कि गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करेगी। इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिसमें ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, मादनियात है, कानकनी, IT, तवानाई, ज़रई पैदावार, ये तमाम जो शोबे हैं इनके अंदर सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। और इस हवाले से सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर बेसिकली ये काम करेंगी। इस मौके के ऊपर गुफ्तगू की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, और उन्होंने यकीन दिलाया कि फ़ौज मुआशी बहाली के प्लान पर जो अमल दरामद है उसकी कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है और पाकिस्तान की जो समाजी और मुआशी खुशहाली है और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करना को बहुत एक बुनियाद समझती है। ये उनकी तरफ से गुफ्तगू हुई है। तो अब ये इक़दाम जो है ओवरऑल ये जहाँ विफाक और सूबों के दरमियान जो है ये सरमायाकारी कारोबार इन तमाम मामलात के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, एक फैसिलिटेशन होगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिसके ऊपर हमारे तमाम जो प्रोग्राम्स हम मईशत के ऊपर करते हैं उसमें इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बात करते हैं। तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके ऊपर जो सवालात इस टाइम पे उठ रहे हैं वो ये हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि काफ़ी अरसे से मीसाके मईशत के ऊपर जोर दे रहे हैं, अभी तक एक ऐसा इनकी सरबराही में जो सिविल क़यादत है या जो तमाम सियासी जमातें हैं वो एक ऐसा जानदार कोई इक़दाम या कोई प्लान ख़ुद से तश्कील क्यों ना दे सकें जो अब अस्करी क़यादत की शमूलियत से मुमकिन हो गया है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो सिविल क़यादत है ये इसकी नाकामी नहीं है कहीं ना कहीं कि इतने महीने गुजर गए लेकिन हम एक जामे प्लान के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के ऊपर भी कम अज़ कम इत्तेफाक नहीं कर सके थे, जो अब आगे मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी सवाल होगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे मुल्क की सिविल क़यादत है उनके ऊपर आलमी सतह के ऊपर इस हद तक एतबार नहीं है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हर पहलू से हम बात करेंगे। इसके अलावा आज की जो अहम तरीन खबरें हैं उसमें एक खबर यह है कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी है। और इसके ऊपर जो हम बात करेंगे कि उनके लिए जस्टिस ईसा के लिए क्या चैलेंजेस होंगे और वक्त से पहले तकरीबन 3 महीना पहले ये जो मंजूरी दी गई है क्या ये मामूली बात है या गैर मामूली बात है। तीसरी तरफ बात है पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो कि आम तौर पे अपनी तशहीर भी ऐसे ही करते हैं और ये वक्त ने भी दिखाया कि पीपल्स पार्टी के अंदर दीगर सियासी जमातों के मुताबिक इख्तिलाफ राय करने की एक ज़्यादा जो है वो गुंजाइश मौजूद होती थी, लेकिन अब वो बहुत ही ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा और आज साबिक वज़ीर दाखिला एतजाज़ एहसन साहब की पार्टी रुकनीत को ख़त्म कर दिया गया है। दोनों के हवाले से ऑब्वियसली तासुर यही है कि वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर कुछ आइनी गुफ्तगू बातचीत कर रहे थे, लेकिन बात सिर्फ उनको ओहदों से हटाने की नहीं है बल्कि तजलील की भी है। लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ पार्टी के जो अहदेदार हैं पंजाब से उन्होंने वॉल ऑफ शेम बना दी है जिसके हवाले से, और ये भी पीपल्स पार्टी के पंजाब के दफ्तर के अंदर किया गया है। तो क्या बिल्कुल गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है पीपल्स पार्टी के अंदर भी और क्या ये दुरुस्त इक़दाम है उनकी तरफ से, इसके ऊपर भी हमारे प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए हाफिज़ तर्जुमान है आप PDM के और JUI के रहनुमा हसन रज़ा पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। पीपल्स पार्टी की भी इंशाल्लाह नुमाइंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होगी। हाफिज़ साहब आपको एक तो वेलकम कहते हुए मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, ये जो हम बात कर रहे हैं जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है हर एतबार से बहुत ज़रूरी है इस वक्त मुल्क के अंदर। जो मौशी माहिरीन तो कई अरसे से बात कर रहे थे कि एक जामे प्लान होना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त जो ये सवाल है कि भी उठाया जा रहा है कि आप लोग बिल्कुल एक पेज के ऊपर बैठ के सिविल और अस्करी क़यादत ने किया, लेकिन क्या आप जो सिविलियन हुकूमत है उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि पिछले 13 माह के अंदर कोई इस किस्म का प्लान आप लोग मिलकर तय करते और बाद में फैसिलिटेट करते इदारे को भी
ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے جو معاشی چیلنجز کا ان پہ بھی اثر ہو رہا ہے اوبویسلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ صاحب. دیکھیے یہ تو آپ بھی تسلیم کرتی ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ ریاست کو دے کر یا ریاست کی معیشت کو دے کر موجودہ چیلنجز کو دے کر فیصلے کو منفی نہیں کہا جاتا، فیصلہ مثبت ہوا ہے. یعنی جو مشترکہ فورم تشکیل دی گئی ہے، اور سوال اس بات پر ہے کہ کیا حکومت تنہا یہ نہیں کر سکتی؟ کیا آپ نے خواہ فوج کو ساتھ ملا لیا؟ یہی سوال ہے. سوال تو یہ ہے نا. بات یہ ہے اگر سلامتی امور میں آپ قومی سلامتی کمیٹی ایک مشترکہ فورم بنانا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بیٹھتی ہے جا بجا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اضافی بوجھ نہیں ہے ان کے پیشہ ورانہ بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ قومی اور ریاستی سالمیت کو اور قومی معیشت کو یہ ایک دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے. وہ اس لیے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے تمام ادارے مضبوط ہو جائیں گے، بالخصوص آپ کی دفاعی لین، آپ کی دفاعی قوت. جب آپ کی معیشت کمزور ہو جائے گی تو سب سے بنیادی اثر سب سے پہلے پڑے گا آپ کی دفاعی قوت اور دفاعی لین پر، اس پر اثر پڑے گا. جب اثر وہاں پڑے گی تو آپ کی سالمیت اور آپ کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی. اس کی دو بہت بڑی مثالیں، ایک سوویت یونین کا، ایک سلطنت عثمانیہ کا. سوویت یونین کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی تھے، جنگی جہاز بھی تھے، توپ تپنگ بھی تھا، ٹینک بھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. لیکن افغانستان میں جارحیت کے بعد 10 سالہ جنگ کے بعد اس کی معیشت زبوں حالی کی شکار ہو گئی. وہی سوویت یونین، اس کی وحدت، اس کی اتحاد پارا پارا ہو گئی. یہی صورتحال سلطنت عثمانیہ کی ہوئی. جب اس کی معیشت تباہ ہو گئی تو سلطنت عثمانیہ اپنے وجود بھی کھو گیا. تو لہٰذا ان دونوں کو آپ ایک دوسرے سے سالمیت کو، ریاست کی سالمیت اور بقا کو، اور معیشت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اب اگر ایک فورم بن جاتا ہے اس کرائسس میں، اس صورتحال میں جس صورتحال سے پاکستان کو سامنا ہے، تو اس صورتحال میں پاکستان کو اس معاشی کرائسس سے نکالنے کے لیے یہ تنہا حکومت بھی نہیں کر سکتی. آئیڈیلی درست باتیں حافظ صاحب آپ کی، لیکن زیادہ تر چیزیں، میں ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، ہمارے ہاں بہت سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ وہ خاص سیلاب ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا صورتحال ہو، تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ لیڈ لیتے ہیں. ان کو بہت ساری چیزوں میں آنا پڑتا ہے ریسکیو کے لیے. لیکن اب یہ سرکاری سطح پر کسی نہ کسی حد تک یہ تسلیم کرنا نہیں اس کو سمجھا جائے گا کہ فورن انویسٹمنٹ کے لیے بھی ان کی اب ہمیں مداخلت کی یا ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کی، یا جو کہ اپنے چیلنجز ہیں اس سے نکل کر ایک اور اضافی کام. میں ایک بات عرض کر لوں نا، جب ایک فورم بنتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ریاست کو معاشی طور پر کیسے مضبوط کرنا ہے، پھر اس حالت میں جو آپ کو بنیادی طور پر سب سے زیادہ معاشی چیلنج آپ کا سامنا ہے، تو یہ نہ اکیلا میڈیا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سیاستدان. سب کو مل بیٹھ کے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے. لیکن لیڈ کون کرے گا؟ سوال یہ لیڈ کون کرے گا؟ لیڈ حکومت کرے گی. لیڈ پارلیمنٹ سے منتخب پارلیمنٹ کی تشکیل شدہ حکومت کرے گی. تو لیڈ حکومت کرے گی، اور جیسے کہ جنرل اسم منیر نے بھی کہا کہ معاشی میدان میں حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ اور فوج اس کی سپورٹ کرے گی. ٹھیک. میں پاشا صاحب، ویسے آپ سے ہم نے لیگل ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن یہ بھی کہیں نہ کہیں میں چاہوں گی آپ اگر اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں پاشا صاحب، کہ یہ جو معاشی چیلنجز پاکستان کے اندر یہ واقعی ہی غیر معمولی ہیں. یہ بہت ہی ہمیں اس کے اندر غیر معمولی اقدامات کی تو ضرورت کے اوپر زور دیا جا رہا تھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا، یا پھر آئین واضح کرتا ہے سب کا رول کیا ہونا چاہیے معاملات کے اندر ملکی؟ دیکھیں، آئین نے تو واضح کیا ہوا ہے تمام کے جو رول ہیں پارلیمان کا، عدلیہ کا، ایگزیکٹو کا اور جوڈیشری کا. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس حکومت نے جب سنبھالی یہ باغ ڈور، تو اس کے پاس ٹوٹل 1.25 سال تھا. یکدم ان کو یہ کرنا پڑا، اور 1.25 سال اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ لانگ پالیسیز جو ہیں وہ بناتے. یقیناً اس وقت بھی معاشی بحران کا شکار تھا یہ ملک، چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا جب یہ حکومت آئی کہ پچھلی حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اور اس معاہدے کو انہوں نے تکمیل بھی نہیں کیا، اور اس کی
وائلیشن کی، جس کی وجہ سے ابھی تک IMF ہمیں قرضہ جو ہے وہ نہیں دے رہا، اور ہمیں جو اس نے قسط دینی تھی وہ ابھی تک نہیں دی. تو یہ معاشی بحران بہرحال تمام اداروں کے لیے لمحہ فکری ہے، اور اس میں یقیناً سب سے بڑا سٹیک ہولڈر باقی سیولینز تو ہیں ہی ہیں، لیکن ڈیفنس بھی ہے. اب آرمی جو ہے، پاکستان آرم فورسز جو ہیں، وہ ایک بجٹ کا بہت خاطر خواہ حصہ ہر سال لے جاتے ہیں، اور اس کی ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا، پارلیمان بھی ایون اس پہ بحث نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ضرورتیں ہیں آپ کے، جو ان کو چیلنجز درپیش ہیں مغربی سرحدوں پہ بھی، اور ادھر افغانستان کی طرف بھی، اور ادھر انڈیا کی طرف بھی. تو یہ چیلنجز درپیش ہیں، اور وہاں پہ اخراجات واقعی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب رحیل شریف صاحب تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں کے، اور وہاں جا کے حکومت کی بہاف پہ جا کے کچھ MOUs بھی سائن کیے تھے اور سارا کچھ کیا تھا. تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ وزیر خارجہ ہیں، لیکن اس حد تک ان کی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. البتہ جو معاشی صورتحال اس وقت ہے، اور اگر فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ان پٹ سے اور ان کے تعاون سے جو باہر ڈونرز ہیں، جن سے ہم قرض لے کے اپنی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو آگے آنا چاہیے. چونکہ مین سورس جو ہے وہ اب ہمارا، بڑی میں کلیئر بات کروں گا کہ ہمارا مین ریسورس اس وقت بیرونی قرضے پہ ہے. ہمارا ان بلٹ جو سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. ہم نے انڈسٹریز کو بالکل تباہ کر دیا ہے، بند ہو گئی ہیں. اور ہمارا جو سب سے جو بچے بھی اور ینگسٹرز بھی جس کو آئیڈلائز کر رہے ہیں، وہ پراپرٹی ٹائکون ہے. اور آپ دیکھیں کہ پراپرٹی ٹائکون اور جو پراپرٹیز کی یہ جو خرید و فروخت ہے، وہ ایک یا دو بندوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انڈسٹریز کو سیل کر کے وہاں بھی پلاٹنگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی پڑیں گی آپ کو. جب آپ کا انفراسٹرکچر صحیح نہیں ہے تو اس میں پھر تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے، اور ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے. اخراجات کے حوالے سے انتظامیہ کو سوچنا چاہیے، حالات کے غیر معمولی تقاضے پاشا صاحب سمجھتے ہیں. ٹھیک سر، میں بھی اس طرف آتے ہیں، پھر ایک شارٹ بریک کی طرف مجھے جانا ہے. اس کے اوپر بھی مزید بات ہوگی، اور اب اور بھی اہم خبریں ہیں. ایک جو فائل کی گئی عدالت کے اندر چیلنج کیا گیا تھا ملٹری کورٹس کے قیام کو، اس کے حوالے سے بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا. اس پہ بھی اسپیشلی پاشا صاحب سے بات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں جو ہماری سول اور عسکری قیادت معاشی پلان کے حوالے سے ایک پیج پر کل نظر آئی ہے، وہ جو اہداف طے کیے گئے ہیں. میں حافظ صاحب یہ بات اب آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی. کچھ عرصہ پہلے جو خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل ایک بنائی تھی، جس میں جنرل باجوہ صاحب بھی بیٹھتے تھے. اس میں بہت ساری میٹنگز ہوتی تھیں اور بڑی اچھی خبریں، پلاننگ اور باتیں کی حد تک تو بڑی تھی، لیکن کوئی ہم نے دیکھا رزلٹ اس کا نہیں نکلا. سو یہاں پر کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جو اہداف سیٹ کیے گئے ہیں یہ اچیو بھی کیے جا سکیں؟ دیکھیے، آپ میرے خیال میں موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومت میں فرق کرنا چاہیے. موجودہ حکومت جو ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو آپ جیلی مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے، حقیقی مینڈیٹ ہے جو عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور خان صاحب کو جو مینڈیٹ ملا PTI کو، وہ جیلی مینڈیٹ تھا، ان کو مسلط کیا گیا تھا. اس کی بہت 4.5 سال اور 3.5 سال کی حکومت میں اگر اس میں ویژن ہوتی تو وہ معیشت انڈے سے شروع نہیں کرتے. اگر اس میں ویژن ہوتی تو وہ معیشت کٹے سے شروع نہیں کرتے، بینس بیچنے سے شروع نہیں کرتے، پھر ختم ہوئے لنگر خانوں پہ. آپ بتائیے معاشی ویژن یہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس موجودہ حکومت میں جو لوگ، جو پارٹیاں شامل ہیں، ان کے پاس تجربہ بھی ہے حکومت کرنے کا، مشاہدات بھی ہے. انہوں نے تاریخ سے بھی کچھ نہ کچھ سبق سیکھے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے مضبوط کرنا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کو یا ان پارٹیوں کو PTI کے ساتھ موازنہ. لیکن حافظ صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے، ایک تاثر آپ لوگوں کے بارے میں جو قائم ہو رہا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں. تجربے کار کی جب آپ بات کرتے ہیں، پوسٹر بوائے اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کے رہے کہ ایک تجربے کار وزیر خزانہ ہے. سو اب وہ کیا کر پائے؟ وہ IMF کا پروگرام نہیں بحال کروا پائے؟ ایک وزیر خزانہ تبدیل کیا گیا مفتاح اسماعیل صاحب کو جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے. دیکھیے، پھر میں یہ کہتا ہوں یہ زیادتی ہے. IMF کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا؟ میں تو معاشی ماہر نہیں ہوں.
لیکن اس وقت جو میں نے معاشی ماہرین کی موقف اور ان کی رائے سنی، اس میں ایک نام لیتا ہوں، قیصر بنگالی کا۔ قیصر بنگالی کو بھی آپ سن سکتے ہیں، ابھی پروگرام سے فارغ ہو کے آپ سنیے۔ اس وقت پی ڈی ایم وجود میں آئی تھی۔ قیصر بنگالی نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ میں پی ڈی ایم کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ سارے ایشوز کو چھوڑ دیں، لیکن عمران خان کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، یہ جتنا خطرناک پاکستان کے لیے ثابت ہوگا، کوئی اور چیز اتنا خطرناک نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، اسی کو ایشو بنا کے اس شخص کو اس معاہدے سے روک لیں جتنا بھی آپ کی کوشش ہو سکے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک شخص وہ معاہدہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، پھر اسی معاہدے کو جو اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے اس سے انحراف کرتے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے، ریاست کو ڈبونے کے لیے، اور جب ریاست ڈوب گئی اس صورتحال میں حکمران اتحاد کی حکومت آتی ہے۔ اب معاشی طور پر پاکستان کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایک حکومت کا خاتمہ ہے پی ٹی آئی کی، دوسرا معاشی طور پر ان کو پاؤں پہ کڑا کرنا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ آج حکمران اتحاد اسی میں تقدم میں ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر کیسے مضبوط کریں۔ آج ریاست اور قوم جو کچھ بھگت رہی ہے، آئی ایم ایف معاہدہ نہیں کر رہی ہے، یہ اس آئی ایم ایف کے معاہدے کی توڑنے کا نتیجہ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے انحراف کیا، وہ بھروسہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں کہ بنگالی صاحب سمیت بہت سارے اور اکانومسٹ ہیں جو اب یہ کہتے ہیں اس وقت معیشت جہاں پر کھڑی ہے اس میں ڈار صاحب کا کردار ہے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں۔ سر، ہم یہاں پہ بات کریں جو کل آپ لوگ اتفاق رائے ہوا ہے سول عسکری قیادت کے درمیان اور پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی گئی ہے، یہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ آپ تمام جماعتیں ہیں جن کو حافظ صاحب کہتے ہیں، تجربے کار جو ہم جماعتیں اور لیڈرز ہیں تمام، سو یہ ایک ایکسٹرا برڈن نہیں ہے ادارے کے اوپر جن کے لیے بہت سارے پیشہ ورانہ اور چیلنجز درپیش ان کو ہیں، یا یہ اعتراف بھی ہے کہ از خود یہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو پی ڈی ایم ریپرزینٹ کر رہے ہیں حافظ صاحب اور آپ کی جماعت پیپلز پارٹی میں کوئی ویژن یا صلاحیت نہیں ہے ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان بنانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بالکل ہمارے سیاسی جماعتوں میں لانگ ٹرم پلان بنانے کی ویژن ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم کتنا رہے گی اور ہمارے پاس ٹائم کتنا تھا۔ اب آپ بولیں کہ آپ ہمیں ویژن دیں اور ہم آپ کو ویژن دیں، اور آپ بولیں گے کہ آپ تو اب بجٹ کتنے مہینے کا ہے؟ 4 مہینے کا بجٹ ہے، سال کا بجٹ نہیں ہے، کیونکہ باقی جو صوبائی حکومتیں انہوں نے بھی 4 مہینے کا بجٹ دیا ہے۔ اس پورے ہم جو بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پورے ملک میں جو ڈیبیٹ ہے، جو ٹاک شوز میں ہم کر رہے ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم پوری انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اکنامیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے۔ ان ٹائم فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا، اکتوبر میں، یا پھر اگر آپ 2-4 دن پہلے اسمبلی توڑ دیتے تو پھر نومبر میں الیکشن ہو، 60 ڈیز یا 90 ڈیز میکسیمم، اس میں الیکشن ہونا چاہیے۔ ایک نئی حکومت آنی چاہیے فریش مینڈیٹ کے ساتھ جس پہ عوام اعتماد کرے، اور پھر 5 سال کا ایک روڈ میپ دیں۔ اب آج جب سے امید کرتی ہیں کہ یہ پھر 3 سال کا جو ابھی پلان دیا گیا ہے وہ کس دیا ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے آج 3 سال کا پلان دیا ہے، لیکن دیکھیں کل اگر حکومت ایک آتی ہے، فار ایگزامپل کسی بھی حکومت آتی ہے اور کہتے ہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، ہم اپنا ایک روڈ میپ دیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کی نئی حکومت ایک روڈ میپ دے اس ملک کو بحران سے۔ دیکھیں، پولیٹیکل لیڈر ہمیشہ، میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا ہے، وہی پولیٹیکل لیڈر اچھا ہوتا ہے ملک کے لیے، اور وہی پولیٹیکل لیڈر کی صلاحیت ہوتی ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکالے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمیں ایک مشکل اس میں ملک ملے، لیکن ہم یہ الزامات ہو، ہم کہیں گے کہ ہمیں اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہمیں، اگر آپ بولیں چارٹر آف اکانومی کی بات کریں، اگر آپ چارٹر آف پراسپیرٹی کی بات کریں، تو دیکھیں اگر آج ہم پی ڈی ایم کی جماعتیں یا باقی جماعتیں، میں پیپلز پارٹی کی مثال دوں، اگر ہم ماضی میں پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری بڑی پولرائزیشن تھی، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اس کے بعد بھی ہم ایک دوسرے کے اتحادی بنے، ہم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی اتحاد بنایا، ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات کی، تو ہم تب باقی جماعتوں کے ساتھ ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہمیں سب تمام سیاسی جماعتیں جو کہ آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، جو ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر چارٹر آف پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہیے۔ تمام پارٹیز میں کون کون شامل ہے گنڈی صاحب؟ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ تمام پارٹی اے ٹو زیڈ، میں کہتا ہوں جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان تمام پارٹیز۔ صحیح، ایک بریک کی طرف پھر جاتے ہیں، واپس آئیں گے۔ جو فری اینڈ فیئر کی بات گنڈی صاحب نے کی ہے، اس کے اراؤنڈ ہماری گفتگو ہوگی شارٹ بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक और अहम मामला है जो अदालत से आज खबर आई है। मैं हसन रजा पाशा साहब सर आपसे ये जानना चाहूँगी, जो मिलिट्री ट्रायल की बात हो रही थी सिविलियंस के, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें थीं जिनमें एक साबिक चीफ जस्टिस की भी दरख्वास्त थी, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। अब इसमें जो नौ रुकनी लार्जर बेंच इसके लिए तश्कील दिया गया है और इसमें शामिल हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है, इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर तरीन जज भी शामिल हैं। मैं उनकी जो आज नोटिफिकेशन है उस तरफ मैं आती हूँ, लेकिन पहले इस पे आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को, ये आगे क्या रुख इख्तियार कर सकता है? इस पे एक तरफ वाज़े तौर पे हुकूमत भी पोजीशन रखती है कि किस वजह से और किस तहत ये मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा सिविलियंस का, लेकिन ये मामला अदालतों में भी अब जा चुका है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बेंच तश्कील दिया गया और बड़े अरसे बाद ये बेंच जनाब चीफ जस्टिस साहब ने तश्कील दिया है और हैरानगी भी हुई है और बल्कि खुशगवार हैरत हुई है, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब को और सरदार तारक मसूद साहब को हमने देखा कि वो इस बेंच में शामिल हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। ये देखिए 2015 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ मिलिट्री एक्ट को भी चैलेंज किया गया था और उसमें मेरा ख्याल है कि जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब भी शामिल थे और उन्होंने डिसेंटिंग नोट उसमें दिया था। 11-6 की रेशो से वो खारिज हुई थी, जिसमें लेकिन जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ये उसमें तहरीर फरमाया था कि ये सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होता। आज फिर वो खुद पिटिशनर बन के आ गए हैं और इस बेंच की रूबरू लग गई है। काजी फायज ईसा साहब का भी गालबन उसमें इसी किस्म की ओपिनियन था जो कि जस्टिस का जवाद ख्वाजा साहब का था और शायद इसी वजह से ये जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इसको भी साथ लगाया। मेरी इसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पे और अपने इदारे के हवाले से अगर बात करूं तो मैं भी ये समझता हूं कि सिविलियंस का ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए और इसके बारहा हमने रेजोल्यूशन भी की है, प्रेस रिलीजेस भी जारी की हैं इस पॉइंट पे और अभी तक इस पे कायम है। लेकिन एक चीज़, आप कुछ कानून अगर बनता है तो एतराज़ आ जाता है जी ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। फर्ज माल ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें कहा गया जी कि ये नवाज शरीफ और तरीन साहब को फायदा पहुंचाने के लिए ये बनाया गया है। ये जजमेंट रिव्यू एक्ट जो अभी जिसका फैसला बकाया अभी आने इंतजार में। तो दूसरी तरफ ये भी मैं समझता हूं कि जब भी कोई एलीट क्लास वो तो बहुत सारे हमारे दोस्त उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। जैसे अगर मुमकिना तौर पे अगर जनाब इमरान खान साहब इसमें आते हैं और उनको ट्रायल के लिए ले जाया जाता है तो ये सारे खम ठोंक के आ गए हैं। और क्या इसको हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं कहेंगे कि ये पिटीशन इस तौर पे फरमाइशी तौर पे दायर की जा रही है? तो ये भी अपनी जगह पे है बात। और कल मिले दोनों मुअज़्ज़ज़ सीनियर वकला साहबान चीफ जस्टिस साहब को और आज बेंच बन गया और आज उनकी सुनवाई भी हो रही है। तो क्या और वो भी अर्ली हेयरिंग की जो एप्लीकेशन की जो अर्ली हेयरिंग की जो प्रोविजन जो एप्लीकेशंस की प्रोविजन है वो कहाँ गई? 12 केसेस में हम अर्ली हेयरिंग वो केस नहीं फिक्स हुए। एक आम आदमी जिसका जिंदगी में एक ही केस है और उसकी पूरी नस्लों में एक केस है और वो कहता है कि मुझे अर्जेंसी है, मेरा केस फिक्स करें, लेकिन वो 1 नहीं 2 नहीं 10 दफा भी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है। और कल वो मिले और आज ठीक है, अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट मैटर है, होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को भी अगर साथ मिला के चलें, उनकी भी दरखास्तों पे इसी तरह अमल दरामद हो तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर था। और एक और चीज जो ज्यादा बेहतर होगा हमारे यहाँ पे हवाले से जी आप मुकम्मल कर लें पाशा साहब। जी जो बेंच के हवाले से मैं करूंगा, जो हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 2 महीने से जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, तो उसकी रीजन ये थी कि वो ये समझते थे कि जो बेंचेस की तश्कील का नया कानून आ गया है उसके मुताबिक 3 रुकनी जजेस की कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर जज साहबान हैं, उन्होंने बेंचेस की तश्कील देनी है। तो मैं इसलिए उसमें नहीं बन रहा कि मैं किसी ऐसे बेंच का हिस्सा नहीं बन रहा
جو کہ اس قانون سے متصادم ہے. آپ دیکھیں اب کل کیا ہوتا ہے, وہ اس بینچ میں بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے, یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. یہ بھی بہت اہم ہوگا, بہت اہم ہوگا. یہ کل 11:45 پہ یہ بینچ سماعت شروع کرے گا. اب ایک ایک میں کامنٹ آپ دونوں کا کنکلوڈنگ کامنٹ, کنڈی صاحب میں اس لیے پہلے کنیکٹ کرنا چاہوں گی اس کو, کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کا جو ان کو ہٹایا گیا پارٹی سے, یہ کس کی کیا وجہ بنی ہے؟ یہ انہوں نے, ان کے جو خیالات تھے وہ آئینی طور پہ تو تھے, کل انہوں نے کوئی ملاقات کی بھی خبر گردش کری تھی, انہوں نے کی ہے, وجہ کیا بنی ہے؟ دیکھیں رکنیت معطل ہوئی آج ان کی بنیادی. دیکھیں آفیشلی اس کی کنفرمیشن ابھی جو ہے وہ سی کرے گی, لیکن نارملی ان کو ہٹایا گیا یا جو بھی گئے سسپینشن کیا گیا, جو بھی آپ اس کو کریں, کیونکہ انہوں نے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ غالباً وداؤٹ پارٹی پرمیشن, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کے اوپر میرے خیال میں یہ کیا گیا ہے. ہم نارملی اگر کوئی پارٹی سے ہٹ کر کسی سے بات چیت کرتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل وہ ہوتا ہے تو ہم ڈیفینیٹلی پارٹی سے اجازت مانگتے ہیں. تو انہوں نے پہلے جو ہے وہ پارٹی سے اجازت نہیں مانگی اور پارٹی کے ایک ایسے پارٹی کے شخص سے چیئرمین سے ملاقات کی جو 9 مئی جیسے واقعات میں ڈائریکٹلی انوالو تھے, اور ایسی قسم کی چیزوں کو تو پورا پاکستان غالباً برداشت نہیں کر سکتا. جو 9 مئی کے واقعات ہیں جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور جس طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اس چیز میں ملوث ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملاقات جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ مناسب تھی. نہیں, لیکن یہ اعتزاز صاحب تو پہلے بھی بڑے ووکل تھے, وہ تو بڑے عرصے سے, اور کہیں نہ کہیں کوئی ملاقاتیں وغیرہ بھی ان کی سلسلہ چلتا رہتا تھا. کنڈی صاحب میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک طرف ایک شارٹ بریک کی طرف مجھے کہا جا رہا ہے واپس آتے ہیں, تو پھر میں کنڈی صاحب مزید اس پہ, کیونکہ جو کھوسا صاحب کے وال آف شیم بنا دی گئی ہے آپ کے ایک عہدیدار کی طرف سے, یہ طریقہ ہم نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی میں دیکھا ہے. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. یہاں پر بات ہوئی تھی فری اینڈ فیئر الیکشن کی, تو میں حافظ صاحب یہ پیپلز پارٹی ہمیں بظاہر ایسا نظر آئے, جو ان کے آپٹکس ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بہتر اخلاقی پوزیشن اب عوام کے سامنے اپنی دکھانا چاہ رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, ہم کئی دفعہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ جو بھی حکومتی پالیسیز ہیں اس سے بری ذمہ تو یہ ہو نہیں سکتے, آپ تمام لوگ اتحاد کے اندر موجود ہیں. لیکن جہاں پر بلاول صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ آپ تمام اتحادی جو ہمارے ہیں وہ ہمت کریں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں مولانا صاحب کو بھی جواب دے رہے ہیں جو کہتے ہیں پی ڈی ایم یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیے, کس نے کہا کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے؟ اگر ہم یہ اس بنیاد پر کریں گے جس کو آپ نے اشارہ کیا, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. وہ آئین کا جو تقاضا ہے کہ آئینی مدت جیسی پوری ہو جائے ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے, تو اس سے کس نے اختلاف کیا؟ لیکن اس بیان سے کیا مراد تھی مولانا صاحب کے, جس نے بہت ابہام پیدا کیا کہ فیصلہ الیکشن کا پی ڈی ایم کرے؟ نہیں, اور یہ تو پی ڈی ایم میں شامل بھی نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہا کہ زمان پارک نے کوشش کی کہ الیکشن کا فیصلہ وہ کرے, لیکن نہیں ہوا. پھر انہوں نے عدالت کے کندھے پہ بندوق رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کی, پارلیمنٹ کے مد مقابل آئے تو نہیں ہوا نا. تو مولانا صاحب نے اس پس منظر میں کہا کہ الیکشن, وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ الیکشن کرنے کا فیصلہ وہ پارٹیاں کریں گی جو حکمران اتحاد میں شامل ہے یا پی ڈی ایم اتحاد میں شامل ہے, تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. اور جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے, جیسے ابو الفیصل کریم کنڈلی صاحب نے بھی کہا, اس سے کس نے اختلاف کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمت کریں, وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ہمت کرنے کا کوئی نہ کہہ رہے ہو. ہمیں کنڈی صاحب سے پوچھ لیں کیا مراد تھی ہمت کریں, وہ تو فیصل کریم کنڈلی صاحب وضاحت کریں گے کہ ہم نے کب ہمت نہیں کی کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. کنڈی صاحب آپ بتا دیں, ہم نے کب سستی دکھائی کہ ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہم صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. اگر ہم حکومت کا حصہ ہے اور حکمران اتحاد میں شامل ہیں تو یہ فیصلہ صرف بلاول صاحب کا نہیں ہے, نہ بلاول صاحب کی رائے ہے, آئین فیصلہ کر چکا ہے. کنڈی صاحب یہ دو ادھر سے زردائی صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں فیصلہ کروں گا, پھر آپ کی جماعت کی طرف سے کہا گیا obviously آئین کے مطابق, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں, لیکن اس دن ہمت کرنے کا کس کو کہا تھا آپ کے چیئرمین صاحب نے؟ I think you're the right person to respond to this. دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو کہا تھا میں فیصلہ کروں گا یا جو بھی ہے, وہ دیکھیں ہمارے ٹکٹ ہولڈرز آ رہے تھے پارٹی کے, جو ہمارے جو عہدیدار تھے وہ بلاول ہاؤس لاہور آئے ہوئے تھے, ان سے خطاب کر رہے تھے. اس میں یہی تھا کہ ہم نے فیصلہ اس لیے کرنا ہے مل کے کہ آیا الیکشن اکتوبر میں ہونے یا نومبر میں ہونے, 60 دن میں ہونے یا 90 دن میں ہونے. اگر اسمبلی چند دن پہلے ٹوٹ جاتی ہے تو پھر 90 دن میں الیکشن ہونے, اور اگر ان ٹائم اگر ٹائم پورا 60 دن ہوتے ہیں. بہت سی ریومرز اسلام آباد میں یا ٹی وی ٹاک شوز میں چل رہے ہیں کہ شاید اسمبلیوں کو 6 مہینے ایکسٹینشن مل جائے یا کوئی کیئر ٹیکر حکومت لمبی ہو جائے گی. اس میں ہمارا یہ تھا کہ نہیں, ہمیں ایک چیز ایسی کرنی چاہیے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے,
اور ہمیں سب کو اکٹھے ایک فیصلہ کرنا چاہیے. ابھی تک ہم اس پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس پہ بیٹھے نہیں, کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھے الیکشن لڑنا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. وہ تو پارٹی لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے, ان نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, اکٹھے الیکشن لڑنا ہے, سولو فلائٹ کرنی ہے, جو بھی ہے وہ تو پارٹی لیڈرشپ کا ایک فیصلہ ہے. اور ہمارے مدد ہم نے کہتے ہیں ہم نے بس ایک دفعہ جو ہے ہم جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے, تاکہ ہم اس پورے یہ جو آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں انسٹیبلٹی جو پولیٹیکل میں نے پہلے کہا یا اکنامیکل یا جو بھی ہے, کچھ اگر ہم 3 مہینے آگے کر دیں 6 مہینے آگے کر دیں تو یہ چیز چلنی نہیں. میں ایک اور چیز کہہ دیجیے گا کنڈی صاحب, پھر میں پاشا صاحب کی طرف یہ دونوں سوال تمام معاملہ لے کے جاؤں گی. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب والی, یہ ہمیں بہت ہی عجیب بات لگی. جو آپ کے سینٹرل پنجاب کے قائم مقام صدر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو ہم پیپلز پارٹی پنجاب وہاں پر جو دفتر ہے اس کے اندر ایک وال آف شیم کھوسا صاحب کے لیے بنوائیں گے. اختلاف کچھ انہوں نے پارٹی رائے سے کیا یا کچھ ایسے اقدام کیے جس کے اوپر ان کو شو کاز پہلے جاری ہوا یا ان کی رکنیت معطل ہوئی, لیکن یہ تو پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا. یہ تو بالکل ہو بہو جیسے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جو منحرف ہوئے ان کے بچوں کی شادیوں میں کوئی نہیں جائے گا اور ان کی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. یہ تو آپ لوگوں نے ویسا لگ رہا ہے. میں بالکل اس سے ایگری نہیں کرتا. اگر انہوں نے کیا غلط کیا, مجھے اس چیز کی انفارمیشن نہیں تھی. پارٹی لیڈرشپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس قسم کی جو ہے وہ حرکات کریں اپنے پارٹی سیکریٹریٹ میں یا اس قسم کی. جیسے آپ نے کہا وال آف شیم میں, جو ہمارے لیے چاہے اعتزاز احسن صاحب ہیں چاہے کھوسا صاحب ہیں, ان کی پارٹی کی خدمات کسی سے ڈھک کی چپی نہیں ہے. انہیں بڑے مشکل وقت میں پارٹی کو خاص کر پاکستانی اس پارٹی کو سپورٹ کیا ہے, اور اس قسم کی حرکت جو کیا مقام پریزیڈنٹ نے کی ہے پنجاب کی, میں اس کو بھی دیکھوں گا, اس کا ڈیفینیٹلی نوٹس لیں گے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں کو فروغ نہیں دینا چاہیے. بالکل صحیح. میں اب پاشا صاحب آپ کی طرف یہ تمام, ایک تو سر یہ سابق گورنر بھی ہیں کھوسا صاحب, تو یہ جو رویہ اپنایا گیا اس میں جو کنڈی صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کی, لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے تھے چیزیں پائل اپ ہو رہی تھیں. اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب پارٹی کے موقف سے مختلف موقف رکھتے ہیں. جو معاملات اس وقت سیاسی اور ملکی معاملات چل رہے ہیں اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دوسرا جسٹس عیسیٰ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کے خیال میں یہ 3 مہینے پہلے کیوں جاری ہوا, یہ معمولی بات ہے یا آپ کی نظر میں غیر معمولی ہے؟ یہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے میں پہلے بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی آئین اور قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے چیز ہے تو اس کی سمری کے سائن پریزیڈنٹ آف پاکستان 2 ہفتے پہلے کرے گا, 1 دن پہلے کرے گا, یا 3 مہینے یا 6 مہینے پہلے کرے گا. کوئی ٹائم فریم ورک نہیں دیا گیا. تو میں کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ویسے نارملی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے چیف جسٹس صاحبان کا نوٹیفیکیشن, چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں یا کبھی واقع کرتے ہیں, تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قانون ہے کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم فریم ورک دیا گیا ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کو کیوں اتنا کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے پہلے ہو گیا اور پتہ نہیں کیا انہونی. دیکھیں یہ ایک نوشتہ دیوار ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت بھی اور ادروائز بھی کہ جو سینئر پیونی جج ہے اسی نے ہی چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے, اور چاہے وہ نوٹیفیکیشن 15 تاریخ کو ہوتا اور چاہے وہ نوٹیفیکیشن آج ہوتا یا 2 مہینے پہلے ہوتا, بننا قاضی فائز صاحب نہیں ہے. تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمبیگوٹی ہے یا کوئی ایسی کوئی نئی چیز سامنے آ گئی ہے کہ جس کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے. تو جی پاشا صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ ہم کوشش کرتے ہیں پاشا صاحب سے رابطہ جی پاشا صاحب اگر آپ سن پا رہے سر اس پہ بھی ایڈ کر دیجیے گا اگر آپ جی. تھوڑی آپ کی آواز کٹ رہی ہے پاشا صاحب. میں پاشا صاحب سے میں کوشش کروں گی, میری ٹیم میں سے میری درخواست ہے کیونکہ ہم ان سے جی سر اگر آپ کو اب سر اگر کہیے اس میں چاہ رہی ہوں آپ ایڈ کر دیں کہ جسٹس عیسیٰ کے لیے چیلنجز اب آگے کیا ہوں گے سر. بنیادی طور پہ ایک تو عدلیہ کی تقسیم کا معاملہ تو ہے ہی, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کی رٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہوئی ہے, عدالتی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. دیکھیں جو میں سمجھتا قاضی فائز صاحب کہ بڑا اہم ہے اپنے ادارے کے اندر ایک وننس پیدا کر, اور جو بظاہر رفت نظر آ رہی ہے اندرونی طور پہ وہ کتنی ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں. یہ چیزیں باہر
عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو پیراماؤنٹ ڈیوٹی ہے اور جو ان کو جو چیلنج سامنے آئے گا وہ اپنے ادارے کی جو یکسوئی ہے اور اس کی جو بہتری ہے وہ انہوں نے لانی ہے. اس کے لیے میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ایک قدم آگے بڑھیں اور وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور تمام برادر ججز کو بٹھائیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کی بات سنیں. اور یہ اگر 16 سپٹمبر سے پہلے 1 یا 2 میٹنگز کر جائیں گے تو یہ کافی ساری برف پگھل جائے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ اس ادارے کے لیے بہتر ہوگا. اور جہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس عیسیٰ کے لیے تو تقسیم کا خاتمہ، میں بالکل جی آپ اس کا بھی رسپونڈ کریں. جی باشا صاحب. جی سر، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا میں اس سے کندی صاحب کے جو خیالات ان سے اتفاق ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہیے. اعتزاز اور انفارچونیٹلی باشا صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، لیکن کاش ہم آپ کی آخری والی گفتگو بھی سن پاتے. لیکن بہت اہم آپ نے بات جسٹس عیسیٰ کے حوالے سے کہا کہ تقسیم کا خاتمہ کرنا چیلنج ہوگا، لیکن موجودہ چیف جسٹس کے پاس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ موقع اور یہ وقت موجود ہے کہ وہ ابھی بھی ایک فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور تاکہ جانے سے پہلے کچھ حالات میں بہتری ہو، ایک اچھی مثال جو ہے وہ کم از کم وہ رہ جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن رضا پاشا صاحب، حافظ حمداللہ صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، تینوں کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ہے، بہت سے ڈیولپنگ معاملات ہیں، ان کے اوپر آنے والے دنوں میں بھی بات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.